अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है। आज सोमवार है, मंडे, और 24 फरवरी है और 2020 है। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुना होगा एक मुहावरा के नीम हकीम ख़तरा जान, अ लिटल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। और वो कहते हैं किसी अनाड़ी को कोई चीज़ दे दें तो उसकी सत्यानाश है, उसका नतीजा हर चीज़ का सत्यानाश है। दोस्तों, आज मुझे नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन में की हुई तकरीरें याद आ रही हैं। नवाज शरीफ हमेशा ये कहते थे कि किसी भी खिलाड़ी अनाड़ी को ये मुल्क ना देना, ये मुल्क सत्यानाश इसका हो जाएगा, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। और उसी चीज़ को दोस्तों मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि नीम हकीम ख़तरा जान। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी कोई चीज़ भी देख लें, मैं ये नहीं कहता मुआशी चीज़ तो बिल्कुल डूबी हुई है ना, मुआशियात तो बिल्कुल डूब गई हैं। जो बड़े बड़े दानिशवार हैं वो परेशान हैं, जो दर्दमंद दिल रखने वाले हैं वो इस वक्त रो रहे हैं। यकीन करें उनकी रोने वाली पोजीशन है। और बाकी भी हल्के, कोई मजहबी हल्के या कोई किसी लेवल से आपको अच्छाई की खबर नहीं आएगी। हमेशा जो हमारे मौजूदा हुक्मरान है इमरान खान साहब, हमेशा मजहबी हवाले से भी देखें उसने कितने कितने मुतनाज़ बयानात दिए हैं, जिनका वो जी ख़ातमुन नबीयीन नहीं पढ़ सका और रोज़े क़यामत का वो हवाले से कोई बात करने लगा तो वो उसने नहीं सही पढ़ी। और फिर अपने फ़लसफ़े इस्लामी वो गढ़ता रहता है कि अल्लाह ताला मुझे ट्रेंड कर रहा है, और जैसे उसने हजूर पाक को ट्रेंड किया था, नाउज़ुबिल्लाह। तो ऐसी यानी कि ये इतना लिटल नॉलेज है इसका, इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से आए रोज़ हमें शर्मिंदगी होती है, बैनुल अक़वामी तौर पे भी और वैसे भी। अभी ये मुग़लों और तुर्कों को उसने रीमिक्स कर दिया है। और फिर इकनॉमिक्स पॉलिसी तो दोस्तों इतनी ख़तरनाक है कि जो हमारे दानिश्वर लोग हैं ना, जो सही दर्द दिल रखते हैं, वो यकीन करो उनकी रोने वाली पोजीशन है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है हमारा। इस पूरे खित्ते में जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, हम सबसे नीचे हैं। आप बेशक उनकी इकनॉमिक्स पॉलिसी देख लें, उनके डॉलर का रेट देख लें, गूगल से निकाल के देख लें, ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा। जो पाकिस्तान ऐसे तरक्की कर रहा था वह वैसे 90 दर्जे के ज़ाविये से नीचे जा रहा है। तो हर दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त परेशान है कि इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे। और दोस्तों, आज मैं ये दफ्तर आते हुए सोच रहा था कि यार हम एक छोटा सा कोई क्लर्क रखते हैं, कोई असिस्टेंट रखते हैं, या डॉक्टर अपना कोई कंपाउंडर रखता है, असिस्टेंट रखता है, तो उससे सवाल पूछता है कि तुझे कुछ ये नॉलेज पता है, तो बिल्कुल अनाड़ी आदमी से हम अवॉइड करते हैं कि नहीं भी जाओ तुम पहले सीखो, तो फिर तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे और सारा कुछ होगा। हमने एक ऐसे शख्स के हवाले पूरा पाकिस्तान कर दिया है जिसको किसी किस्म का तजर्बा नहीं है। यानी मैं अगर छोटे तजर्बों की बात करूं तो एक, जब आपकी शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो आप बच्चों के लिए अच्छा सा स्कूल ढूंढते हैं, फिर उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस कई दफ़ा दे रहे होते हैं, उनका इंतज़ाम करते हैं, उनकी फ़ीसों का इंतज़ाम करते हैं, और आपको तजर्बे होते हैं कि यार ये जो है ना, हमने बच्चों के इस स्कूल में कराएंगे तो इतनी फ़ीस है, इतनी मेरी तनख्वाह है, ये है वो है। तो उस हवाले से भी इमरान खान का देखें कोई तजर्बा नहीं है कि बच्चों को उसने पाला हो या बच्चों को उसने इधर स्कूलों में दाखिल किया हो, पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी हो, उसको पता हो। नहीं ना पता, ये एडमिटेड बात है। तो इसका कोई तजर्बा नहीं है। फिर ये होता है कि आदमी एक ज़ीरो से नीचे चलता है और वो देखता है कि मेरे घर के क्या अखराजात हैं, आज मैंने गोश्त लाना है, मुर्गी लानी है, सब्ज़ी लानी है, दाल लानी है, और वो पूरा एक हफ्ते का मेन्यू बनाता है, बीवी से डिस्कस करता है कि ये पकाएं, ये करें, वो करें, बच्चों के लिए ये चीज़ अच्छी, ये इस चीज़ का भी तजर्बा नहीं है।
پھر بندے کا کوئی کاروبار ہوتا ہے تو اس سے بڑا بندہ سیکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا گاہک آتا ہے، کوئی برا آتا ہے، آپ کی کوئی چھوٹے لیول دکاندار سے لے کر فیکٹری لیول تک آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے اور آپ کو تجربے ہوتے ہیں زندگی کے ہر چیز کے بارے میں۔ تو عمران خان کا اپنا کوئی یہ تجربہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کوئی گاڑیاں وغیرہ رکھتے ہیں، گاڑی خراب ہوتی ہے، آپ ورکشاپ جاتے ہیں، ورکشاپ جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ یار گاڑی خراب ہوگی، میں نے کون سی ورکشاپ پہ جانا ہے، کہاں سے چیز سستی ملے گی، یہ نئی چیز ڈلواؤں یا لنڈے کی چیز ڈلواؤں، بلال گنج کی ڈلواؤں، کیا کروں؟ تو یہ تجربے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تجربے بھی عمران خان کے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں میری ذاتی گاڑی آج تک میں نے لی ہی نہیں۔ اب بالکل کورے شخص کو، اناڑی شخص کو ہم نے پاکستان دے دیا۔ پھر یہ بھی نہیں کہ وہ جناب کوئی اس کا تجربہ سیاست کا ہو، کہ وہ کوئی کونسلر بنا ہو، کچھ نہیں، اس کو پلیٹ میں رکھ کے اقتدار ہم نے دے دیا ہے۔ تو قسم خدا کی نری تباہی ہو رہی ہے۔ میں جب یہ ویڈیو بناتا ہوں تو باہر ملک کے بیٹھے ہوئے جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر جی یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ لوگوں کے بتایا کہ پہلے اگر وہ 50,000 بھیجتے تھے تو گھر کا خرچہ ان کا ادھر پاکستان میں چلتا تھا۔ اب وہ ₹1,00,000 بھیجتے ہیں تو خرچہ نہیں چلتا پاکستان میں۔ اتنی زیادہ مہنگائی اور اتنی زیادہ چیزیں قوت خرید سے باہر ہیں، کیونکہ نہ عمران خان نے کبھی کوئی بازار سے چینی خریدی ہے، نہ کوئی دال خریدی ہے، نہ کوئی سبزی خریدی ہے، نہ کوئی آلو پیاز خریدے ہیں، اس کو کسی چیز کا تجربہ نہیں ہے۔ اور ساری عمر وہ چندے کے اوپر رہا ہے عمران۔ ابھی وہ کالج میں ہی پڑھتا تھا تو وہ ایک سیلیبریٹی کے طور پہ، ہیرو کے طور پہ، کرکٹر کے طور پہ سامنے آیا، اس نے کرکٹ کھیلی ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی اس کا کاروبار ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میرا کوئی کاروبار نہیں، نہ اس کی کوئی گھریلو زندگی ہے کہ آپ کہیں کہ جو اس کی گھریلو زندگی ہے اس کو بھی تھوڑا احساس ہوگا بچوں کا۔ یہ میں کہتا ہوں نا کہ اس نے یہ مریم نواز کو نہیں جانے دیا، اس کے اندر حص ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار باپ بیٹی کی کیا حص ہے۔ آپ بتائیں عمران خان کے اندر باپ بیٹی والی حص آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا، تو نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو کسی چیز کے حوالے سے تجربہ نہیں ہے۔ اب بالکل اناڑی شخص کو آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری، 3-4 دفعہ، تو یہ ابھی 1.5 سال میں 3-4 دفعہ اس نے اپنی پوری اکنامک ٹیم تبدیل کی ہے۔ اسد عمر کو ہٹایا ہے، اسد عمر کی جگہ حماد اظہر آ گیا ہے، حماد اظہر کو ہٹا کے اب ہارون اختر کا نام لیا جا رہا ہے، اور وہ شبر رضا جو ہے نا وہ چلا گیا ہے۔ وہ بھی ادھر ادھر سے بندے اس نے اکٹھے کیے۔ اس کی اپنی ٹیم تو نہیں تھی، اپنی جو ٹیم تھی وہ تو فیل ہو گئی بری طرح۔ اس نے اس کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کیا اسد عمر کے عمر، اس کو ٹائم دیتا تھوڑا سا۔ تو پاکستان اکنامکلی بہت ڈاؤن دوستو چلا گیا، بہت ڈاؤن چلا گیا۔ اور اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھیں یا کشمیر کے حوالے سے دیکھیں تو قسم خدا کی ادھر ہی آپ کو رونا آ جائے گا۔ کیا کشمیر کے حوالے سے آپ اپنی پالیسی سے مطمئن ہیں؟ اسی ایک تقریر کے بعد کچھ ہوا ہے؟ 200 دن سے زیادہ ہو گئے کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کیا ہو پرائم منسٹر نے اس کرفیو کے لیے؟ کسی اسپیشل ادھر ادھر گیا ہوں کہ میں جناب آج دبئی جا رہا ہوں، آج سعودی عرب جا رہا ہوں، آج میں فلانی جگہ جا رہا ہوں، فلانی جگہ جا رہا ہوں، تاکہ میں اس کو کشمیر کے مسئلے دنیا سے کرفیو تو ہٹواؤں، کرفیو تو ہٹواؤں۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے، سوائے ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی زیرو جا رہی ہے۔ زیرو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو امریکہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اوپر سے یہ بار بار ثالثی کا جو ہے نا وہ تجربہ دے رہا ہے کہ جناب امریکہ کشمیر کی ثالثی کرے، سبحان اللہ، اور اس کو کہتے ہیں تم بہت بڑے آدمی ہو، چودھری ہو علاقے کے، تو تم ہی فیصلہ کرو۔ تو اس نے کوئی آ کے فیصلہ کر دیا تو پھر ہم روتے پھریں گے اور پوری دنیا ہمیں کہے گی بھئی آپ نے خود ہی تو ثالث بنایا تھا۔ دوستو آج میں یقین کرو بہت پریشان ہوں۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ ہمیں نواز شریف اپنی تقریروں میں کہتا تھا کہ یہ ملک کسی اناڑی کے حوالے نہ کرنا،
یہ جو لطیفے بنے ہوئے نا کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا، جب بندر کوئی قیمتی چیز دے دیں، کوئی کیمرہ دے دیں، کوئی موبائل دے دیں، تو اس نے کیا اس کا صحیح استعمال کرنا ہے؟ اس لیے یہ بڑے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم ان لوگوں کو، اہل دانشوروں کو، سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ناجائز کسی کی حمایت نہ کریں، نہ ناجائز مخالفت کریں۔ اگر عمران خان کی کوئی اچھی بات ہے، کوئی اکنامک پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، کوئی سیاسی پالیسی ہے، کوئی مذہبی پالیسی ہے، کوئی پالیسی سامنے آئی ہے تو بتائیں۔ علماء سارے کے سارے خلاف ہیں کہ اس نے جناب جو ایک حج ہوتا تھا، لوگ ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ اور عمران خان کی ٹیم جو ہے آئے دن وہی نواز شریف زرداری چور ڈاکو، نواز شریف زرداری چور ڈاکو، ادھر توجہ ہی نہیں دے رہے، نہ عوام کی ادھر توجہ جا رہی ہے۔ اور اب عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، فزیکلی چیخیں نکلتی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، اس طرح لوگ کر رہے ہیں، ہائے ہائے، اس طرح چیخیں نکل گئی۔ آپ کسی غریب سے پوچھیں، اور بلکہ عمران خان تو مذاق کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی آپ ٹی وی کیمرے والوں نے ایک تماشا کیا ہوا ہے، اپنا مائک اٹھاتے ہیں، کوئی غریب سا بندہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ تمہارا گزارا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہو رہا، تو اس کو کہتے ہیں بتاؤ کیسا لگا نیا پاکستان، تو وہ کہتا ہے جی ہمیں برا لگا۔ یعنی کہ عمران نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا ہوا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اتنے مہنگائی میں لوگ مار رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کیا کریں۔ آج رپورٹ جو سامنے آئی ہے، کرائم کی رپورٹ آئی ہے کہ لاہور کے اندر جو سب سے پرامن شہر سمجھا جاتا تھا پاکستان کا، 300% کرائم ریٹ بڑھ گیا، 300%۔ یہ رپورٹ آئی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آج کے آپ اخبارات میں دیکھ لیں۔ اور اسی طرح پورے پاکستان میں، کراچی میں تو اس سے بھی زیادہ، پورے پاکستان میں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، اور اوپر سے عمران کہتا ہے کہ یہ چھوٹے چوروں کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ جو موبائل چھینتے ہیں، گاڑیاں چھینتے ہیں آپ کے، یہ آپ کو تھوڑا سا زخمی کر جاتے ہیں۔ عمران نے آئی جی کو کہا ہے کہ ان چھوٹے چوروں کو کچھ نہ کہیں، بڑے ڈاکوؤں کو پکڑے، چھوٹے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ فلسفہ ہے مانی فلسفر کا۔ تو دوستو میں بڑا پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، ہم سب پریشان ہیں۔ اور آج میں بار بار پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نواز شریف کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ ایک اناڑی کے ذمہ داری نہ لگانا، اناڑی کے ذمہ، پاکستان برباد ہو جائے گا۔ نواز شریف کی تقریر الیکشن کی اٹھا کے دیکھ لو۔ لیکن دوستو ہم کیا کریں، عوام نے تو پھر بھی نواز شریف کا ساتھ دیا ہے، اب خواص نے نہیں دیا تو ہم کیا کریں؟ عوام نے تو ووٹ دیے ہیں نواز شریف کو، اگر خواص نے نہیں دیے تو ہم کیا کریں؟ عوام نے تو عمران خان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اگر خواص نے نہیں کیا تو ہم کیا کریں؟ ہمارے مقدر میں رونا ہے دوستو۔ ہم اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم افغانستان سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ افغانستان میں ڈالر جو ہے وہ 82 روپے کا ہے اس وقت، بنگلہ دیش میں ڈالر 81 روپے کا ہے، انڈیا میں ڈالر 70 روپے کا ہے، اور ہمارا ڈالر 155 روپے کا ہے۔ کوئی چیز آپ لینے جائیں، کوئی چیز، سوئی سے لے کے گاڑی تک، کوئی چیز لینے جائیں آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ آپ کہیں گے یار میں نے اس دن تو یہ اتنے کی لی تھی، یہ ابھی سال پہلے اتنے کی لی تھی، آج اتنے کی ہو گئی ہے۔ یعنی کہ بجٹ ہمارے کنٹرول میں رہا بھی نہیں۔ دوستو آج میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے موجودہ سیاسی لوگ ہیں نا، وہ بھی اپنی ذمہ داری، سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں بھی ذمہ داری نہیں نبھا رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو اور ٹائم دو اور دو اور دو، اور ہم کیسے ٹائم دیں؟ اس لیے دوستو ہم نے جو ایک تحریک چلائی ہے نا، عوامی تحریک، عوامی پروگرام، عوامی تحریک، کہ 22 مارچ کو آپ سارے لوگ نکلو، اس کے لیے آپ سب نے تعاون کرنا ہے۔
یہ نہیں کہ یہ صرف ایک ہم نے قانونی ٹی وی چینل نے ذمہ داری اٹھا لی ہے اور آپ ڈر جائیں اور آپ کہیں کہ جی ہم تو اس میں نہیں ہیں. ایک بینر تو آپ لگا سکتے ہیں نا, ایک بینر کہ نہیں اتنا بھی تعاون نہیں کر سکتے تو پھر آپ تبصرہ نہ کیا کریں. اگر آپ ایک 200 روپے کا بینر بھی ہمارے کہنے پہ مہنگائی کے خلاف نہیں لگا سکتے تو پھر آپ اس حکومت کی تنقید نہ کریں, آپ کو کوئی حق نہیں ہے. حدیث ہے کہ کم از کم آپ زبان سے کسی چیز کو برا کہیں, زبان سے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, دل میں برا جاننے والی یہی بات ہے کہ آپ 100-200-250 روپے کا بینر تو لگا سکتے ہیں نا. بینر تو لگا سکتے ہیں کہ جی 22 مارچ کو ہم یوم نجات منا رہے ہیں, اور میں نے بتایا کہ ہم کوئی اپنی پارٹی جسٹس پارٹی کا میں نام نہیں لے رہا, وہ فی الحال سائڈ پہ ہے, نہ میں کسی اور پارٹی کا نام لے رہا ہوں. ہم عوام کا پروگرام ہے یہ, اور جو باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے نا شامل ہوں, وہ بھی بینروں کے لیے کہیں, اپنے کسی عزیزوں کو کہیں, دوستوں کو کہیں, اپنے گھر والوں کو کہیں, مجھے کہیں, ہمیں کہیں کہ جی ہماری طرف سے 10 بینر لگا دے, 15 بینر لگا دے. ہم 15 مارچ سے باقاعدہ بینر لگانا شروع کریں گے, اور یہ سارا پروگرام میں نے ڈیٹیل والی میں بتا دیا ہے کہ ہم کوئٹہ میں بھی احتجاج کریں گے. کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد اور لاہور, اور یہ 5 جگہ پہ ہم نے, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد, کراچی, لاہور, یہ 5 جگہ ہیں جہاں پہ ہم نے کرنا ہے. اور سب سے بڑا اجتماع ہم نے کرنا ہے مینار پاکستان پہ, جہاں سے پی ٹی آئی کا آغاز ہوا تھا. وہاں ہم نے 22 تاریخ کو 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک 22 مارچ کو ہم نے وہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے اور یوم نجات بھی اسی دن منانا ہے. تو سارے لوگ اس میں تعاون کریں. اس میں خالی ہے آپ میسج مجھے کر دیتے ہیں یہ شابہ بھائی ڈرنا نہیں, پھر فلانا یہ وہ سارا, اس طرح نہیں. یہ تحریک چلانی ہے نا, تو جیسے انڈیا میں انے ہزارے نے چلائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ گیا ہوں, تو ہم 3 گھنٹے کی بھوک ہڑتال علامتی ہم کرتے, تو وہ لوگ نکل آئے تھے کرپشن کے خلاف. اب ہم مہنگائی کے خلاف نکلیں گے, مہنگائی کے خلاف. یہ میری آواز ہے جس کے اوپر آپ سب لوگوں نے لبیک کہنا ہے. تو میں آپ کو فون نمبر میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں, میرے نام کا بھی آپ کو پتہ ہے, منصف اوان ایڈوکیٹ, اور فون نمبر میرا ہے 030047255752. مجھے اب وہ لوگ فون کریں جو اس تحریک میں باقاعدہ شامل ہونا چاہتے ہیں. خالی طفل تسلیوں سے کچھ نہیں ہوگا, کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا عوام کے لیے, پاکستان کے لیے. تو تھینک یو دوستو, آپ نے میری یہ لمبی ویڈیو دیکھی ہے. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور آگے بھی پھیلائیں. اور مجھے نواز شریف کے وہ فکرے یاد آ رہے ہیں کہ اناڑی کو پاکستان نہ دینا, پچھتاؤ گے. خدا حافظ.